वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये ज़िलहज्जा का महीना जा रहा है और आज ज़िलहज्जा की 29 तारीख़ है और ये इस्लामी महीने का इख्तिताम, इस्लामी साल का इख्तिताम है और आगे मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। और जैसे ही ये इस्लामी साल आता है, एक बहुत बड़ी हस्ती की शहादत का पैगाम लेकर आता है और वो हस्ती जिसको अल्लाह के हबीब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से ख़ुद मांगा था। जितने भी सहाबा हैं सारे मुरीद हैं, सारे तालिब हैं अल्लाह के नबी के। ये वाहिद सहाबी है जो मुराद रसूल है, जो मतलूब रसूल है, जिसको अल्लाह के नबी ने ख़ुद अल्लाह से मांगा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहदिल अमरैन, ऐ अल्लाह दो उम्रों में से एक के साथ इस्लाम को इज़्ज़त बख्श। ये यकम मुहर्रम उस शख्सियत की शहादत का पैगाम है कि जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है और ऐसा अदल व इंसाफ कायम किया है कि रहती दुनिया तक नाम याद रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ दार अरकम में तशरीफ़ फरमा थे। अभी ऐलान नबुव्वत का हुक्म नहीं था, ऐलानिया तबलीग का हुक्म नहीं था। छुप कर मुसलमान इबादत करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दार अरकम ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में। और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। चंद एक सहाबा थे, तकरीबन 39 सहाबा इस्लाम ला चुके थे। 40वें नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए हैं। बैतुल्ला के अंदर अबू जहल ने काफरों के अंदर तकरीर की और ऐसा उनको उबारा, कहने लगा देखो जब से ये नबी आया है नाउज़ बिल्लाह, उस वक़्त से हमारे मुल्क का, हमारे मक्का का चैन सुकून बर्बाद हो गया है। और कहने लगा ऐसी उसने दावत दी है कि भाई भाई के सामने खड़ा हो गया है, बाप बेटे के अंदर दुश्मनी कायम होगी, हर घर में आग लगी हुई है। इस तरह उसने उबारा लोगों को। इसी मजमे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे आज या तो इस धरती पर उमर रहेगा या अल्लाह का नबी रहेगा। इस तरह नापाक इरादा लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए हैं कि मैं आज सफ़ा हस्ती से अल्लाह के नबी को मिटा दूँगा, नऊज़ु बिल्लाह। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकन में, रात का वक़्त है, अल्लाह के सामने। एक दिन पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत तशद्दुद किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हरम में आकर ऐलानिया दावत दी, तो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने इतना मारा कि बेहोश हो गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बनु तैम ने आकर उठाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और फरमाया कि अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो हम उतबा को कत्ल करेंगे कि उसने ये जुल्म किया है। और इतना मारा कि मुँह मुबारक सूज गया उनका, आंखें दंस गई। और जब कुछ होश उठाकर घर ले गए, घर में जब होश आया, आंखें खोली तो सबसे पहला जो सवाल किया, मुझे बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है। अपनी कोई परवाह नहीं है और हालत गैर हो चुकी है। बहुत मारा इन मुशरिकीन ने, बहुत जुल्म व तशद्दुद किया। ये वो हस्ती हैं अम्बिया के बाद जिसका मकाम व मर्तबा है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दीन की खातिर क्या कुछ कुर्बानियाँ इन हजरात ने नहीं दी। और सबसे पहले सवाल किया कि मेरे नबी का क्या हाल है। अब माँ कहने लगी कि बेटा मुझे क्या पता तेरे नबी की क्या ख़बर है, क्या हाल है, हम नहीं जानते। तो कबीले वालों ने कहा कि इनको दूध कोई खाने के लिए पेश करो। तो कहा कि तब तक मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी जब तक मुझे अल्लाह के नबी का पता न चल जाए क्या हाल है उनका। और कबीले वालों को इस पर गुस्सा आ गया कि जिसकी खातर ये ज़िल्लत और रुसवाई उठाई, जिसकी खातर मार खाई है, इतना ज़्यादा तंग हुए, अभी भी उसी का नाम ले रहे, हम भी जा रहे हैं, छोड़ के चले गए। लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। ये था सच्चा इश्क और मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पूछा कि हज़रत उमर की बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था। उनसे पूछो कि अल्लाह के नबी का क्या हाल है। उनको बुलाया गया, पूछा तो उन्होंने बताया कि खैर व आफ़ियत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, दार अरकम में हैं, कोई मसला नहीं है। तसल्ली दी। कहने लगे जब तक मैं देख ना लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। चला नहीं जा रहा। और इधर
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کا سہارا لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ساتھ ہیں، اور گھسٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں دونوں محب اور محبوب آپس میں جب گلے ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشک بار ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ اللہ کے نبی کا دل بھی ٹوٹ چکا تھا کہ یا اللہ تیرے دین کی خاطر آج تیرے بندے پر کیا انہوں نے پہاڑ ڈائے ہیں ظلم کے۔ اب یہ معاملہ ہوا، ادھر حرم میں میٹنگ ہو رہی، ابو جہل نے لوگوں کو بلایا، حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، سنگین حالات ہو گئے، ادھر یہ مشورے ہو رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے سامنے بھی ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اللہم ایجد الاسلام باحد الامرین، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش، اسلام کو عزت بخش، اور نام بھی لیے عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، عمر بن ہشام ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر رات گزری، ادھر یہ مشورہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، اور آگے ایک صحابی ملتے ہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے عمر یہ غصے کے آثار، سونتی ہوئی تلوار، کدھر کا ارادہ ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ ان کا بڑا روب و دبدبہ تھا، بڑے سردار تھے یہ بھی، کہنے لگے آج اس صفحہ ہستی پر اللہ کے نبی کا خاتمہ کر دوں گا، اس ارادے سے یہ اٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر تجھے ہوش بھی ہے، اپنے گھر کی تو پہلے خبر لے، تیرے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے، تیری ہمشیرہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، یہ واحد خاندان ہے جس خاندان کے دو افراد کو عشرہ مبشرہ کی خوشخبری ملی ہے، سعید بن زید، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شرف اور فضیلت کسی اور خاندان کو، کسی اور کو نہیں ملی کہ دو صحابہ سالہ بہنوئی دونوں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، اور اسی طرح فرمایا سعید فی الجنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بشارت ملی ہے جنت کی، اس خاندان کا خاصہ ہے۔ جب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ سنے کہ میری بہن مسلمان ہو چکی، بہنوئی سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے بہن کے دروازے پر، اور وہاں گھر میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، بہن نے پہچان، پوچھا کون؟ تو کہا کہ عمر، دروازہ کھولا تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کو آواز سن گئی تھی کہ گھر میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دروازہ کھولا، خباب رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، بہنوئی آگے بڑھے، بہنوئی نے دروازہ کھولا تو بہنوئی پر اور بہن پر اتنا تشدد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس کی کوئی حد نہیں، ان کو لہو لہان کر دیا، بہن کے منہ پہ تماچا مارا اس زور سے کہ خون پھوٹ پڑا، اور بہن کے آنسو جب دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بے بسی دیکھی، اور بہن نے کہا کہ عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، جو مرضی کر لے، جان تو میں دے دوں گی لیکن یہ دین نہیں چھوڑوں گی۔ جب یہ بے بسی کا عالم دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دل کچھ پگھل گیا، کچھ موم ہوا، کچھ نرمی آئی بہن کے آنسو دیکھ کر، تو کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، ناپاک کے ہاتھ میں ہم نہیں دے سکتے، شرط یہ ہے کہ پہلے غسل کر پاک ہو پھر میں تیرے ہاتھ میں یہ دوں گی۔ انہوں نے غسل کیا، پاک ہوئے تو بہن نے وہ کچھ اوراق تھے، کیونکہ اس وقت کوئی قرآنی نسخہ تو تھا نہیں، ہڈیوں پر، لکڑیوں پر، کچھ پتوں پر، اس طرح کچھ اوراق پر یہ قرآن لکھا جاتا تھا، چند اوراق دیے جس پر سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ جب یہ منظر دیکھا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی دروازے کے پیچھے سے باہر ہے سامنے، کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، رات والی دعا کام کر گئی ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو عزت بخش، تجھے مبارک ہو کہ وہ دعا کام کر گئی۔ فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ اب حضرت انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ عربی سمجھتے تھے، عربی دان تھے، اور کیا کلام تھا اور کیا تاثیر تھی اس قرآن کے اندر، اور ان کے آنسو تھمنے پہ نہیں آ رہے۔ بہن سے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ملیں گے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اس وقت دار ارقم میں ہیں، چند صحابہ تھے،
اور ان سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، تو 40واں نمبر ان کا تھا، دار ارقم کی طرف وہی ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا دروازے کے سوراخوں میں کہ عمر آ رہے ہیں، صحابہ پر بھی ذرا ایک خوف طاری ہو گیا، اور ادھر اللہ کے نبی سے گزارش کی، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بالکل پریشان نہ، ان کو آنے دے، اگر تو ارادے نیک ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ارادے ناپاک ہیں تو میں عمر کی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ بھی بڑے شاہ سوار تھے، بڑے بہادر تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے کہ سارے شہیدوں کے سردار وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑے یہ بھی بہادر تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ بالکل پریشان نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی بڑے مطمئن تھے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر جس ہستی کو مانگا تھا، اللہ کیسے دعاؤں کو رد کر سکتا تھا، اور یہ اللہ کا چناؤ تھا، اور اللہ کے نبی نے یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری چاہت یہ ہے یہ دو بندوں میں ایک اسلام میں آ جائے، لیکن انتخاب اے اللہ تیرا ہوگا، میرا انتخاب میں نہیں کرتا، انتخاب تو نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں خود کوئی بھی اپنی کوشش سے نبی نہیں بنا، بلکہ اللہ نے جس کو چاہا نبوت کے لیے چن لیا، اور اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں خود اللہ کا یہ انتخاب ہے۔ اگر کوئی نبی کی ذات پر اعتراض کرے تو نبی کی ذات پہ اعتراض بعد میں ہے، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض پہلے ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے خود چنے ہیں، کوئی اپنی کوشش سے صحابی نہیں بن سکتا، نہ بن سکا۔ ابو جہل بھی بن سکتا تھا، ابو لہب بھی بن سکتا تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں دیکھتے، جس کو پسند کرتے ہیں اس کے خاندان کو نہیں دیکھتے، نسل کو نہیں دیکھتے، رنگ کو نہیں دیکھتے، چاہتے ہیں تو حبشہ سے اٹھا کر بلال کو قدموں میں لا دیتے ہیں، رنگ بھی نہیں دیکھتے، کالا رنگ ہے، لیکن دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ جس طرح نبی پر اعتراض کرنا یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے، نبی کے کسی صحابی پر اعتراض کرنا یہ بھی اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے، کہ اللہ کے انتخاب میں نعوذ باللہ غلطی وہ براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ جس طرح نبی پر اعتراض کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیوں کہ نبی پر اعتراض بعد میں پہلے اللہ پر اعتراض ہے۔ اسی طرح نبی کے صحابہ پر تنقید کرنے والا، انگلیاں اٹھانے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، نعوذ باللہ گالیاں دینے والا، وہ بھی اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کرام جن کو اللہ نے چن کر اپنے نبی کی خدمت پہ لگا دیا۔ اب یہ آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر صحابہ کرام پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دروازے پر پہنچے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، دروازے میں داخل ہوئے، تلوار کو نیچے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نظریں اٹھاؤ ذرا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ تو انہوں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریبان کو پکڑ کے ذرا جھٹکا دیا کہ وہ وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ وقت آ چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، بڑے خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی؟ فرمایا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور اس عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آج آسمانوں کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور آسمانوں کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت طرح ایک ان کی شان میں کلام لکھا ہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ آیا ہے تو جب صحابہ کرام کی بے چینی کو دیکھا تو پریشان نہ ہو، فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ بڑا عمدہ یہ کلام ہے۔ پھر حضرت نماز کا ٹائم ہونے لگا،
یہ صحابہ کرام چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کے بعد بھی اس طرح چھپ کر عبادت کریں، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کا دین بھی سچا ہے، میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں، لیکن اے عمر ان لوگوں کے ظلم و ستم تیرے سامنے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آج ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج میں بیت اللہ کا دروازہ جو کھلواؤں گا۔ اور ادھر کیا میٹنگ تھی کافروں کی کہ عمر گئے ہیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتارنے کے لیے، وہ اس انتظار میں ہے کہ عمر ہمارے پاس اللہ کے نبی کا سر لے کر ان کو قتل کر کے آئیں گے۔ اور ادھر یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ رب العزت نے کیسے اسباب بنایا کہ جو قتل کرنے کے لیے آیا وہ خود قتل ہو گیا، اور اللہ کے نبی کا وہ خدمت گزار بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، آغوش میں آ گیا، یا رسول اللہ آج ہم بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے، آج چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، اگر آج بھی چھپ کر عبادت ہونی ہے تو عمر کے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ؟ اور اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں، وہ دروازہ کھلوایا ہے، اور مشرکین مکہ دیکھتے رہ گئے، کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ ان کو روک سکے۔ اور وہاں بیت اللہ کے اندر سب سے پہلی نماز علی الاعلان سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں یہ نماز پڑھی گئی ہے اس وقت۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح اسلام کو عزت بخشی ہے، پھر دوبارہ کافروں کو اتنی جرت نہ ہو سکی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ فرمایا کہ ہر امت میں ایسے لوگ موجود تھے رہے ہیں کہ جن کو الہام کی کیفیت تھی، محدثون۔ فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا آدمی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ان کا کہ فرمایا کہ عمر تیری زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے، تو بولتا زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر مجھ پہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عمر تو جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ نے ایسا تجھے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام بھی جمع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھا۔ فرمایا کیا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت والے دن اٹھیں گے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا۔ یہ ٹائٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے ہیں، اور اس انداز میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا، ہر محاذ پر اللہ کے نبی کے ساتھی بنے، اور پھر کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کفر پر ایسی کاری چوٹ پڑی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی نے مانگا ہوا تھا، پھر اللہ نے وہ فتوحات نصیب کی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرض الموت میں نامزد کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا دیا، اور ایسی فتوحات اور ایسا امن قائم کیا اس دھرتی پر کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی کہ کوئی عمر آیا تھا اس دھرتی پر جنہوں نے 10 سال تقریباً 10 سال 6 ماہ 10 دن تک حکومت کی ہے، خلافت کو سنبھالا ہے، اور اتنی زیادہ فتوحات کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سپر باو نے کیسر و کسرا جن کے نام سے لوگ لرزتے تھے اور جن کے خلاف کوئی بات کرنا اپنے خاندان کو آگ میں پھینکنا تھا، ایسا روب اور دبدبہ تھا ان کا اور ایسا جلال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سلطنتیں سپر باو نے جوتے کی نوک پر اڑائیں، اور ان کے خزانے سارے جمع ہو کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے۔ اس طرح اللہ نے عزت اور شان سے نوازا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہت زیادہ فتوحات ہوئی، لیکن اپنی حالت وہی غربت کا زمانہ، حالانکہ فتوحات تھی، 17 پہ بند اپنے سوٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت کا حکمران ہے، مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور وقت کا حکمران ہے، اور جو بیوہ عورتیں ان کے گھر میں خود جاتے ہیں کہ اماں کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ خدمتگار حاضر ہے، بازار سے کوئی چیز لے کر آنی ہے، پانی لے کر آنا ہے تو مجھے بتائیں، میں لے کر آتا ہوں۔ آپ کے شوہر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، آپ کا شوہر تو جہاد پر گیا ہوا ہے، مجھے بتائیں کیا خدمت ہے، کوئی خط بھیجنا ہے تو میں خود لکھ کر دوں گا۔ بیت المال کے اونٹ خود چرا رہے ہیں۔ یہ وقت کا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے،
آج لائے دنیا ایسا حکمران کوئی جو پیش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، کبھی کبھی باغ میں اکیلے چلے جاتے اور وہاں بھی کہا کرتے تھے کہ اے عمر تو بڑا گمراہ تھا، اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا تجھے حکمران بنا دیا، تو بڑا ذلیل و رسوا تھا اور اللہ نے اسلام کے ذریعے تجھے عزتوں سے نوازا ہے۔ آج تیرا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، لوگ بھی تیرے حکم کے پابند ہیں، زمین بھی تیرا حکم مانتی ہے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زمین پر زلزلہ آتا ہے اپنا کوڑا مارتے ہیں، وہیں زلزلہ تھم جاتا ہے، اور آج تک مدینہ کی سرزمین پر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ وہ عمر ہے زمین بھی جس کا حکم مان رہی ہے، اور یہ وہ عمر ہے ایک مرتبہ آگ نکلی، صحابہ نے عرض کی کہ آگ آ رہی بہت خطرناک مدینہ کی طرف، اور اپنا وہ کپڑا تھا مونڈے پہ کندھے پہ، فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس سے کہو کہ عمر نے اس دھرتی پر عدل کیا ہے، وہیں سے واپس پلٹ جا، اور آگ وہیں سے واپس پلٹ رہی ہے۔ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک خطبے کے دوران یا ساری الجبل کا نعرہ لگائے، آواز دی یا ساری الجبل۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اچانک خطبے کے دوران باتیں شروع کر دیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور یہ نہاوند میں یہ ایک مسلمانوں کا لشکر کافروں کے لیے گیا تھا لڑائی کے لیے، اور یہ تقریباً 2 مہینے کی مسافت تھی، اتنا دور سینکڑوں میل ہزاروں میل دور یہ ہوائیں پیغام پہنچا رہی ہیں۔ دریائے نیل چلتا نہیں تھا، ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے اس کے حوالے کیا جاتا، تب اس کے اندر پانی آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے، اور اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ خط پہنچنا تھا، دریا میں ڈالا اور 16 ہاتھ پانی اونچا، اور آج تک وہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا، دوبارہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے، کیا عمر ایک وقت وہ تھا تیرا باپ خطاب کہا کرتا تھا کہ تو کیا کرے گا، تجھے تو بکریاں اونٹ چرانے نہیں آتے، اور آج 22 لاکھ مربع میل پر میرا حکم چلتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قربان ہوئے، وہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہر بات ہر چیز کیوں حکم مان رہی ہے، ہر چیز کیوں پابند ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اللہ کے نبی سے تم نے وفا کی ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خدمت میں لگا دیا۔ یہ یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔